बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उनजला इरफान और तमाम नाजरीन को रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद होंगे जिनमें सर फहरिस्त हैं डॉक्टर तारिक पीर शरीफजादा साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अब्दुल शुक्र हक़ानी साहब। वेलकम मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान राहत अली खान साहब और उनके हमनवा, उनसे हम कवाली भी सुनेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे कबल जो हमारी नशिस्त थी सहर की, उसमें हमने गुफ्तगू की थी हरमैन शरीफैन के मुतालिक, और यकीनी तौर पर एक नशिस्त काफ़ी नहीं है इसकी फजीलत बयान करने के लिए, इसकी अहमियत पर बात करने के लिए हमने एक और नशिस्त रखी ताकि हम तफसीलन इसकी अहमियत, बरकत और इसकी फजीलत पर गुफ्तगू कर सकें। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता नशिस्त में हमने बात की गारे हिरा पर, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें वो इख्तिताम करना पड़ा सेशन। तो आज ज़रा आप डिटेल में बता सकते हैं कि गारे हिरा वो मकाम था जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत भी किया करते थे। तो इस मकाम की ख़ास अहमियत और इसकी फजीलत क्या है? बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से किसी भी अहवाल को बयान करना इतना माजरा परवर होता है, इतना राहत फ़ज़ा होता है कि इस पे कई नशिस्तें भी अगर की जाएँ तो शायद इसका हक़ अदा नहीं किया जा सकता। बुनियादी तौर पर इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता कर रखी है। सो हर वो चीज़ जिसे मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी करीब की निस्बत हासिल हुई, अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त को इतना ही आला अरफा कर दिया। आप तसव्वुर कीजिए ना कि हुजूर ने, अल्लाह ने कुरैश अरबों की इज़्ज़त बढ़ाना थी जी, तो हुजूर के लिए इलाके और आबादी के एतबार से जज़ीरा नुमा अरब का इंतखाब किया, उसकी इज़्ज़त जो है वो लाफानी हो गई। कबाइल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अहले कुरैश और फिर उनमें आले बनी हाशिम का इंतखाब करना मकसूद था, उनकी इज़्ज़त बढ़ाना मकसूद थी, तो सरकार से उसको निस्बत दे दी और रहती दुनिया के लिए उनकी इज़्ज़त जो है, उनकी फ़जीलत को मुसल्लमा कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हुजूर की सुकूनत की निस्बत से जाए पैदाइश के तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मुनफरिद इज़्ज़त अता की कि जो इसके शर्फ़ के बिलमुकाबिल कोई और दुनिया का शहर, कोई इलाका, कोई ख़ित्ता, कोई बस्ती इसके बिलमुकाबिल खड़ा नहीं किया जा सकता। काबतुल्लाह जो है यकीनन उसकी अपनी ताज़ीम, आप ये तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा अज़ीमुल मर्तबत शहर है कि जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर खाता है और इसको बल्दुल अमीन कह के पुकारता है। और फिर इसकी कसम खाने के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताता है कि इसकी फ़जीलत में बहुत सारी चीज़ें बयान की जा सकती हैं। इसकी फ़जीलत में यकीनन एक बहुत अजीम शान फ़जीलत अल्लाह के घर का होना है, सफ़ा मरवा का होना है, हतीम का होना है, मकाम इब्राहीम का होना है। ये पूरे का पूरा शहर और बस्ती ही इज़्ज़त पर मबनी है। इसकी फ़जीलतें जो हैं हर आन इसके अंदर जो है अल्लाह की तरफ से बरकत हो रही है, इसके तस्करे में भी, इसकी बरक़ात में भी। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं इस शहर की कसम इसलिए खाता हूँ कि ये वो अज़ीमुल मर्तबत शहर है, ये वो खुश नसीब शहर है जिसमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुकूनत पजीर, आप वहाँ पर रह रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये पूरा शहर, इससे वाबस्ता सारी चीज़ें नहीं। और सच्ची बात यह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जितनी भी चीज़ें और जितने भी हवाले हैं वो सारे जो हैं वो नूरुन अला नूर हैं। उन सब का जिक्र जो है वो दिल से दिमाग को जाते हुए सारे रस्तों को मुअत्तर कर रहा होता है। कल हम गारे हिरा पर बात कर रहे थे और ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर के साथ, मक्कातुल मुकर्रमा के साथ ऐसी वालिहाना मोहब्बत थी। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हुजूर जब हुनैन से वापस आ रहे थे ना, हुनैन की फ़तह के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हो रहे हैं। अब एक हुक्मरान के तौर पर अल्लाह का आखिरी नबी जो है उसका दीन गालिब आ चुका है और वो अपने शहर में वापस आ रहे हैं। काफ़िले की सिपा सलारी फरमा रहे हैं और बिल्कुल काफ़िले के इख्तिताम पर जो लोग हैं ना, उनके पास से एक आदमी गुजरता है और वो उनसे किसी बस्ती का पता पूछता है। अच्छा। और पता पूछने वाला, उसकी आवाज़ और उसका इस्तफसार, उसका पूछने का अंदाज़ हुजूर की समात तक पहुंचता है। हुजूर काफ़िले के सबसे आगे हैं, हुजूर वहाँ से अपनी सवारी मुबारक का रुख जो है उसको मोड़ते हैं, अपने काफ़िले के पास से गुजर के उस शख्स के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? वो हैरान होके कहता है कि मैं मक्के का तो नहीं रहने वाला, लेकिन मक्के के बिल्कुल करीब में एक वादी है, वादी अजियाद, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कैसे इल्म हुआ कि मैं मक्का या उसके गिरदो नवा में रहने वाला आदमी हूँ? तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुमने
میرے ایک ساتھ آنے والے میرے ایک ساتھی سے، میرے ایک صحابی سے راستہ پوچھا تو تمہارے عربی لب و لہجے سے مجھے یہ خبر ہوئی کہ تم مکے کے رہنے والے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی عزت افزائی فرمائی اسی شہر مکہ کی نسبت سے کہ اس شخص کو اپنے قافلے میں شریک کیا، اپنے ساتھ لیا اور اسے مدینے میں اس کی ضیافت کا اہتمام کیا، اور سارے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شخص اس وادی کا رہنے والا ہے، یعنی وادی اجیاد کا، جہاں پر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن میں بکریاں چرا رکھی۔ تو مکہ کی حرمت تو اپنی جگہ مسلمہ، مکہ کی گرد و نواح میں موجود وہ وادیاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، جہاں پر آپ کا لڑکپن گزرا، نوجوانی گزری، جوانی گزری، آپ تصور کیجئے نا کہ ان سب کی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں مسلمہ کر دی ہیں۔ اور مکے کی شان پہ کیا بیان کیا جائے کہ یہ وہ عظیم الشان اور خوش نصیب ترین شہر ہے جہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 برس کی زندگی میں 53 برس 53 ایئرز اس ایک شہر کے اندر گزارے۔ اور میرے آقا کی اس شہر کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ جب ہجرت کی رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حضور کے ساتھ اس سفر میں اس خوش نصیبی میں شریک تھے، حضور کے ساتھ سفر میں حضور کی معیت میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بلند مقام آتا ہے نا مکے سے جدا ہوتے ہوئے تو حضور اس پر کھڑے ہوتے اور مکے کی طرف مڑ کر مخاطب ہوتے اور کہتے اے مکہ تو گواہ رہنا، تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے شہر میں یہاں سے جدائی مجھے پسند نہیں تھی، بس تیرے رہنے والے نہیں چاہتے کہ میں یہاں اس شہر میں رہوں اور مجھے اس شہر سے جانا پسند نہیں۔ یعنی حضور اس درجے پہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار اپنے مکالمے میں اپنے وطن پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی میرے کریم آقا کی پاکیزہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اپنے وطن کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، اس کی خیر خواہی کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کے حوالے سے لوگوں تک ایک خیر جو ہے وہ منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کل ہم مکے کے گرد و نواح کے جو مختلف مقامات ہیں ان میں غار حرا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، بس اس سلسلے میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو غار حرا کی نسبت ہے ہی ہے، اللہ کے سارے انبیاء و مرسلین کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کا بھی غار حرا کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں ان کا بھی غار حرا کے ساتھ بڑا مستقل تعلق رہا۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غار حرا میں اعلان نبوت سے پہلے تواتر کے ساتھ لگ بھگ 3.5 برس حضور کا مستقل آنا جانا رہا، اور ایک طویل قیام بھی رہا، کئی دن کئی راتیں حضور وہاں قیام کیا کرتے تھے۔ اور غار حرا سے حضور کو اتنی محبت اور انسیت تھی کہ فتح مکہ پہ جب حضور تشریف لائے ہیں تو فتح مکہ ہو جانے کے بعد جب مکہ شہر کے اندر امن قائم ہو چکا، حضور اور حضور کے اصحاب جب مکے سے واپس مدینے کی طرف پلٹ رہے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وادی ذی طویٰ میں دوبارہ واپس جاتے ہوئے، ایک تو آتے وقت قیام کیا تھا، جاتے وقت حضور نے اپنے اصحاب کو روکا اور خود حضور دوبارہ غار حرا کے اندر تشریف لے گئے، کچھ وقت وہاں گزارا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس امانت کے ساتھ آپ نے مجھ پر یہاں وحی اتاری اور قرآن حکیم کی آیات بینات سے گویا مجھے عزت عطا فرمائی اور مجھے ایک ذمہ داری دی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آج اس کا اثر یہ ہے کہ وہ شہر جہاں رات کی تاریکی میں مجھے جس شہر کو چھوڑنا پڑا تھا، جس سے جدا ہونا پڑا تھا، آج پروردگار عالم کی نصرت اور مدد کے ساتھ وہ دین پوری شان کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ اس شہر کے اندر دوبارہ داخل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گے، آپ اگر یہ فرما دیجیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کر رہے تھے اس بارے میں کہ وطن سے محبت بھی جو ہے وہ ایک سنت کے طور پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی تھی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی مسلمان کا سعودی عرب سے اس وطن سے ان دونوں مقدس شہروں سے محبت کرنا بھی سنت کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ مکہ مکرمہ پر گفتگو ہو چکی اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے وطن سے محبت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارا روحانی وطن وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ جس طرح وطن سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھائی ہے، اسی طرح ہم بھی مکہ اور مدینہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری موت مدینہ منورہ میں آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے مدینہ میں موت آئی اور وہاں وہ دفن ہوا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مدینہ میں رہا اور یہاں صبر کرتا رہا، یہاں کی مشقتوں کو برداشت کرتا رہا
اور یہیں پر اسے موت آ گئی تو ہم پھر قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے۔ اور مدینہ منورہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مدینہ میں تعاون نہیں آ سکتا، اور دجال جو پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان ہوگا، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ پہ سبزہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے، ایک ہاتھ پہ اس کے آگ ہوگی اور وہ کہے گا کہ یہ دوزخ ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ وہ جھوٹ بولے گا، جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر بعض ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور لوگ ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے، پناہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ ممانعت بھی بتا دی گئی ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ تو جاری تھا، اور ہم نے بہت ہی خوبصورت پیغام جو کہ عمران صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پڑھا، اے ختم رسول مکی مدنی تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں، بے شک اس میں کوئی شکوک و شبہات باقی نہیں رہ جاتے۔ ڈاکٹر صاحب، کلام کے بول بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی آ سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، یعنی مدینہ میں، اس شہر جیسا بھی کوئی دوسرا شہر نہ کبھی تھا، نہ ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ بے شک ایسی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، گویا آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ پورے عالمین کے لیے ہے، اور آپ کا پیغام بھی اور آپ کی سیرت بھی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، پوری دنیا کے سارے بر اعظموں میں آباد انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ کے نور ہدایت کے طور پر حضور کی زندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن حضور نے بھی اپنے تعارف میں اپنے دونوں شہروں کو یاد رکھا، مکی اور مدنی جو ہے، اسی نسبت سے آج بھی جب حضور کے ساتھ ان دو شہروں کا حوالہ دیا جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری نسبتیں اور وہ ساری عزت افزائیاں جو حضور کی نسبت سے ان دونوں شہروں کو حاصل ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ مکے پہ جیسے ہم نے بات کی، بالکل اسی طرح مدینہ منورہ کا احوال تو پھر محبت اور سرشاری کا جو قبلہ اگر اسے کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ آپ تصور کیجئے نا کہ یہ وہ عظیم المرتبت شہر ہے جس کے بارے میں میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب حضور شہر سے جاتے اور کسی معاملے میں کسی مہم سے واپس پلٹتے تو جو ہی مدینہ قریب آنا شروع ہوتا حضور اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیا کرتے، حضور کی طبیعت کے اندر ایک عجیب طرح کی سرشاری خوشگواری آنا شروع ہو جاتی، اور پھر وہ جو مدینے کی نسبت سے حضور نے دعائیں کر رکھی ہیں ان کا ایک تفصیل کے ساتھ احوال بھی کتبہ سیرت کے اندر محفوظ ہے۔ میرے کریم آقا نے فتح مکہ کے بعد جب حضور مدینے کے اندر داخل ہو رہے تھے تو مدینے کی سرحد پر حضور نے اپنی سواری کو روکا، اصحاب بھی ساتھ تھے، حضور اپنی سواری سے نیچے آئے اور حضور نے، ویسے تو یہ کئی مرتبہ روایات میں کئی طرق سے یہ حدیث آئی ہے، حضور کی یہ دعا آئی ہے، لیکن اس خاص اہتمام کے ساتھ حضور سواری سے نیچے آئے اپنے ساتھ آنے والوں کو اس شہر کی عظمت بتانے کے لیے رسول نیچے تشریف لائے اور دعا کی کہ پروردگار جیسے ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، تیرے بندے تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، جیسے انہوں نے اپنے شہر یعنی مکہ المکرمہ میں برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگی ہے، میں بھی تجھ سے اپنے شہر مدینے کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، یہاں کے رہنے والوں کے رزق میں برکت عطا کر، یہاں کے کھیتوں کھلیانوں یعنی جو یہاں کے پھل ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ اور پھر کیا عجیب منفرد دعا کی کہ اے پروردگار، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے دعا میں یہ اضافہ بھی فرمایا کہ اے اللہ جو تو نے مکے کو برکتیں عطا کی ہیں، آپ تصور کیجئے کہ کائنات میں کوئی اور شہر جو ہے اس کے بارے میں خیال کیا جا سکتا ہے کہ مکے جیسی برکتیں اس کو میسر ہوں، ایسا عظیم الشان منفرد برکتوں سے بھرپور شہر جو ہے، حضور اس کی نسبت سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار
جیسا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں تو نے مکے کو برکتیں عطا کی تھی، اس شہر مدینہ کو اس سے 2 چند برکتیں عطا فرما، 2 گنا برکتیں عطا فرما۔ تو یقیناً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے کتنی والہانہ محبت تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، میں تو جب کبھی ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ مدینے کا احوال پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک اپنے گھر کو سجا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح میرے کریم آقا نے مدینہ کو سجایا، اس کو ایک ایسی خوبصورت، یعنی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی تو عطا ہی کی، تہذیبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، حتیٰ کہ معاشی اعتبار سے ایسی منفرد خوبیاں اور افتخار عطا فرمائے کہ جن پہ رہتی دنیا تک اہل مدینہ اگر فخر کرتے رہیں تو کم نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور مکہ المکرمہ میں تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالاہتمام اپنا گھر تعمیر کروایا نا، تو اللہ کا گھر موجود تھا۔ مدینے کی طرف جب حضور مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو پہلا جو باضابطہ پڑاؤ ہے قباء کے مقام پر، حضور وہاں پر مسجد بناتے ہیں، اللہ کے گھر کو وہاں بناتے ہیں۔ اور پھر مدینے کی، اور یہ قباء کا مقام کیسا ہے، میں ابھی وقفے میں قبلہ مفتی صاحب سے رہنمائی لے رہا تھا اور ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قباء کا مقام ہے نا، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے اندر حضور نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کسبی محنت کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ گویا اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اس کی فضیلت کا عالم یہ کہ جو شخص یہاں پر 2 نفل پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو ایک عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہو اس میں برکتیں نہ ہوں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ مفتی صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ جیسا کہ ہم گزشتہ نشست میں بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں یا یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ حصہ مکہ یا مدینہ میں گزاریں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد عمرے پر جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ عمرہ پہ جاتے ہیں اور وہ ان مقامات سے محروم رہ جاتے ہیں جو کہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جایا کرتے تھے اور ان کی ذات سے وہ مقامات منسوب ہیں، تو آپ اگر ان مقامات کی نشاندہی کر دیجئے اور ان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 40 نمازیں مسلسل مسجد نبوی میں پڑھ لے گا، یعنی باجماعت 40 نمازیں مسلسل پڑھ لے گا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہے، وہ منافقت سے آزاد ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گنتی کے لحاظ سے ثواب وہاں زیادہ ہوتا ہے لیکن پروٹوکول کہیں اور زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح مکہ المکرمہ میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، 1 نماز پڑھیں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ہے۔ بظاہر یہاں ثواب کم نظر آ رہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، جو لوگ وہاں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ان کا سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور پھر وہ میری قبر پہ نہ آئے، اس کو آپ نے فرمایا یہ بڑا جور ہے، ظلم ہے کہ حج کر رہا ہے لیکن میرے پاس نہیں آ رہا۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس کے بعد وہ میری قبر پہ آیا، فمن زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وہ ایسے ہے کأنما زارنی فی حیاتی، کہ جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں بھی آنے والا رمضان المبارک ایسا ہو کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موجود ہوں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مقام احد ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، تو اس مقام کے بارے میں اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں۔ مقام احد جو ہے غزوہ احد کی نسبت سے اس کے ایک بنیادی حوالہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے،
اور یہ ایک ایسا خوش نصیب مقام ہے کہ جس پہ مقام احد پر ظاہری طور پر تو غزوہ احد ایک ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا صبر آزما اور امتحان پر مبنی غزوہ ہے۔ میرے کریم آقا کو اسی نسبت اور تعلق سے اس مقام پر ایسی محبت ہے کہ حضور غزوہ احد کے بعد بھی کئی برسوں تک تواتر کے ساتھ گویا اس مقام کی زیارت کے لیے بار بار جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہاں شہداء کی قبروں پر حضور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار کو اس نسبت سے اس احد کے مقام سے اس لیے بھی محبت زیادہ ہے کہ یہاں پر حضور کے چچا امیر مدینہ جنہیں حضور نے مقرر کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی یہاں شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آپ کا وہاں پہ وہ گویا آخری آرام گاہ ہے۔ سو اس نسبت سے احد کے ساتھ حضور کی بڑی والہانہ محبت ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرکار جب مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور احد کے مقام کے پاس سے گزرتے تو حضور اپنی سواری کو آہستہ کر لیتے، اور روایات میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور حضور احد کے پاس سے گزرے تو حضور نے اپنی سواری کو روک لیا، ہم نے بھی حضور کی اتباع میں اپنی سواریوں کو روک لیا۔ حضور کچھ دیر تک احد کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، اور پھر وہ گویا 3 لافانی عزتیں احد کی نسبت سے حضور نے بیان فرمائیں جس پر دارین کی عزتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ جو پتھروں کا ایک ذخیرہ نظر آتا ہے نا، اسے پتھروں کا ڈھیر یا پہاڑ نہ سمجھنا، کہا یہ احد وہ عظیم الشان خوش نصیب عزت مآب پہاڑ ہے کہ یہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی گویا حضور نے اس کو اپنا صحابی پہاڑ قرار دیا۔ پھر حضور نے اگلے درجے پر فرمایا کہ اس کی دوسری عزت بیان فرماتی حضور نے یہ فرمایا، پہلی عزت حضور نے یہ بیان کی کہ یہ میرا صحابی پہاڑ ہے، پھر فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اہل محبت کے ذوق کے لیے میں یہاں بیان کروں، حضور نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کی عزت افزائی کے لیے کہا کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پورے ذخیرہ سیرت میں مجھے اکلوتا یہ منظرنامہ نظر آتا ہے جہاں پر حضور نے 2 طرفہ محبت میں پہلے اپنی محبت کو احد سے منسوب کیا، پھر احد کی محبت کو اپنے ساتھ منسوب کیا، تو یہ ایک نمایاں عزت ہے اس کی کہ حضور نے یہ فرمایا میرا صحابی پہاڑ ہے، پھر فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور پھر تیسری بشارت احد کی نسبت سے حضور نے یہ فرمایا یہ جنت میں بھی ہمارا ایسا ہی رفیق ہوگا جس طرح اس دنیا میں یہ ہمارا رفیق ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں ہمارا پڑوس میں ہے اسی طرح جنت میں بھی یہ ہمارا پڑوسی ہوگا۔ گویا حضور نے اس کی عزت کو اس دنیا تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کی تعظیم، اس کی اہمیت جو ہے وہ اہل جنت کے لیے بھی مسلمہ قرار دے دی، اور یہ جو بنیادی طور پر یہ جتنے مقامات ہیں ان سب کی عزت اس لیے، اہمیت اس لیے ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اور یہ سارا نسبتوں کا معاملہ ہے۔ آپ تصور کیجئے نا کہ ہر کوئی جو اس شہر کی طرف پلٹتا ہے اس کا اپنا ایک انداز ہے ادب کا، محبت کا، عقیدت کے اظہار کا، کہ قبلہ مفتی صاحب ابھی امام مالک کا تذکرہ کر رہے تھے، امام مالک جو ہے نا ساری زندگی آپ کی مدینہ کے اندر گزری اور آپ صرف 1 مرتبہ حج کے لیے باہر گئے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے واپس آنے کے بعد آپ کا مدینے کے اندر آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ باہر کیوں تشریف نہیں لے جاتے، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں میں مدینے سے باہر ہوں اور مجھے موت نہ آ جائے، میں اس فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہتا جو مدینے میں مدفون ہونے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کے طور پہ چھوڑی۔ اور پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب مدینے میں چلا کرتے تھے نا تو مدینے کے اندر آپ دیواروں کے بالکل کناروں پر چلا کرتے تھے، یا جہاں پر آپ کارے ہوا کرتے تھے جہاں سے پانی گزرتا ہے اس کی جو گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پگڈنڈیاں ہوتی تھی نا ان کے اوپر پاؤں رکھ گزرتے تھے۔ لوگ پوچھتے اس احتیاط کا کیا معاملہ ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کی کسی ایسے مقام پر میرا پاؤں پڑ جائے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس قدم رکھے ہوں، اور گویا میرا پاؤں حضور کے پاؤں کے نقش کے اوپر آ کے بے ادبی کا مرتکب نہ مجھے کر دے۔ تو جو امت کے اندر جن لوگوں کو بھی اللہ نے ایمان کی اعلیٰ حالت عطا فرمائی ہے، دین کا اعلیٰ فہم عطا فرمایا، انہیں دین کے اعلیٰ علم کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی منصوبات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، شہر ہیں، رشتے ہیں، ان سب کا احترام اور ادب اور عقیدت بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی۔ اور آپ نے جو بات بیان کی ہے اس میں یہ ان کی ادب کی انتہا تھی کہ وہ اس قدر خیال کیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب آپ اگر اسی پوائنٹ کو ذرا ایکسپلین کر دیں، ذرا تفصیلاً بتا دیں کہ جو لوگ وہاں پر حاضری کے لیے جاتے ہیں
ہر شخص کا اپنا اپنا اظہار محبت کا انداز ہوتا ہے اور جانے انجانے میں بہت بے ادبی بھی کچھ لوگ کر جاتے ہیں، تو آپ تلقین کیا کرتے ہیں، کیا نصیحت فرمائیں گے کہ وہاں جانے میں ادب کے کیا تقاضے ہیں اور ادب کا جو ایک خاص ایلیمنٹ ہے اس کو کیسے ہم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں احتیاط کرتے تھے، اسی طرح مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار لیا کرتے تھے کہ کہیں نبی کے نقش قدم پر میرا جوتا نہ آ جائے، احتیاط تھی۔ یہ اس کو کہتے ہیں غلبہ حال۔ یہ ضروری نہیں ہے اس طرح کرنا، لیکن بعض پہ ادب کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے رومال لا کے پیش کیا اور اس نے کہا جی مدینہ منورہ سے لایا ہوں، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سر پہ رکھا، تو کوئی آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضرت مدینہ میں تو کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے جہاں رومال بنتا ہو، یہ تو کہیں اور بنتے ہیں اور آپ اتنا ادب کر رہے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اس لیے ادب نہیں کر رہا کہ یہ مدینہ میں بنا، میں تو ادب اس لیے کر رہا ہوں اس کو میرے نبی کے شہر کی ہوا لگ گئی ہے، تو جب مدینے کی ہوا لگ جائے تو ہم اس رومال کو سر پہ سجاتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کھانے پر دسترخوان پہ تشریف فرما تھے، تو وہاں دہی بھی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے، آپ ناراض ہو گئے، سختی سے ڈانٹا، فرمایا میرے نبی کے شہر کی دہی کو کھٹا مت کہو، اگر تم نے کھانی ہے تو کھاؤ، ورنہ یہ مت کہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے، ہاں ویسے کہہ دو دہی کھٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ نسبت میرے نبی کے شہر کی کرنا یہ میں توہین سمجھتا ہوں، تم ایسا نہ کرنا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور پر جو لوگ روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ گھر والوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بے ادبی میں آ جاتا ہے۔ نبی کے روزے کے سامنے سے گزرتے ہوئے تو سانس بھی ہلکا لینا چاہیے، بڑے ادب سے لینا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اگر وہ کھڑکیاں انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے کھڑکیاں بنانی ہیں، دروازے بھی وہیں بنتے، کھڑکیاں وہیں بنتی، یہاں لا کے صرف فٹ کرنی ہے، اس میں بھی اگر ضرورت پڑ جاتی تو پھر واپس باہر بھیجتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں اسے بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی کے روزے قریب کیل ٹھوکا جائے، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا ادب اور اتنی حیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کریں اور حیا کریں کہ نبی کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں اور پھر موبائل پہ اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہیں اور ہماری توجہ تو اس طرف جا رہی ہے، نبی کی طرف تو توجہ نہیں جا رہی۔ اس لیے ہمیں بہت ادب اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تک امت حرمین کا ادب کرتی رہے گی یہ خیر پہ رہے گی، اور آج خیر سے معروم اسی وجہ سے ہے کہ حرمین کا ادب ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ لوگ وہاں جا کر سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ میں آخری جملہ عرض کر دوں، جس طرح مکہ المکرمہ میں جا کر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح وہاں اگر کوئی گناہ کریں گے وہ گناہ بھی تو 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور وہ گناہ کا جو جرم ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھی 1,00,000 گنا زیادہ ہوگی۔ ہمیں صرف ثواب نظر آتا ہے، وہاں کی بے ادبی پر ہمیں گناہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اصل چیز ادب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مدینہ کے تاجروں سے تجارت کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے سفارش کی کہ میرے شہر کے یہ تاجر ہیں، ان سے تجارت کیا کرو۔ لوگ وہاں جو جاتے ہیں زائرین، ان کو وہاں کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی جدہ سستا ہے، وہاں سے شاپنگ کرنا، بے شک 4 پیسے بچ جائیں گے، لیکن ادھر میرے نبی نے کہا ہے کہ میرے نبی کے شہر کے جو تاجر ہیں ان سے تجارت کرو، بھلے مہنگا خرید لو لیکن نبی کے ادب اور احترام میں مدینہ والوں سے تجارت کرو، تاکہ کل قیامت کے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں کہ تم نے میرے شہر کے تاجروں کو فائدہ پہنچایا تھا، چلو میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں فائدہ پہنچاتا ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور عمران راحت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے ہمنوا ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت اچھی کلام انہوں نے سنائے، آپ تمام کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم مقدس ترین شہروں کا ادب ہی اپنی زندگی سے نکال دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگیوں میں باقی کچھ رہ جاتا ہے۔
انشاءاللہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے, یہ موضوع ایسا ہے کہ پورا رمضان بھی ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت ختم نہیں ہوگی. تو ابھی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.